नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहकाफ है, पारा नंबर 26 है, आयत नंबर 15। वाह वसैना, वाह मैंने और, वसैना वसीयत से है या हुक्म दिया हमने, अल इंसाना इंसान को, बिवालिदैही, ब मैंने साथ, वालिदैन ही अपने, अपने वालिदैन के साथ, एहसाना एहसान का, भलाई का, हमालतहु, हमालतहु हमल से है, हमल होता है बोझ उठाना, उसको बोझ उठाया उसका या पेट में रखा उसको, उम्मुहु, उम उसकी माँ ने, कुरहन 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 कमजोरी से, तकलीफ से, वो वज़अतहु, वज़ा और जना इसको, कुरहन तकलीफ से, वहमलुहु और हमल उसका, वफिसालुहु, फिसालुहु और दूध छोड़ना इसका, सलासौना, सलासौना 30, शहरा माँ, हत्ता यहाँ तक, इजा जब, बालगा वो पहुंचता है, अशुद्धहु, शुद्धहु अपनी जवानी को, वो बालगा और पहुंचता है, अरबाईना, अरबाईना सनातन 40 बरस को, कौला कहता है, रब्बे ए मेरे रब, औज़नी, औज़नी तौफीक दे मुझे, अन के, अशकुरा मैं शुक्र करूं, नेमता का, नेमत का आपकी, तेरे एहसान की, अल्लाह थी वो जो, अनअमता एहसान किया या एनाम किया तूने, अलैया मेरे ऊपर, व अला और ऊपर, वालिदैया और मेरे माँ बाप पर, व अन और ये के, अमाला मैं अमल करूं, सालिहन सालिहा नेक, तरजाहू, तरजाहू राजी से है कि तू पसंद करे इसको, वो असली इस्लाह से है और इस्लाह कर ली मेरे लिए, फी में, जुर्रियाती जुर्रियत औलाद, मेरी औलाद, छोटी ये लग गई ना, इन्नी फिर छोटी ये लग गई, बेशक मैंने, तुबतू तौबा की, इलाई का तेरी तरफ, वो इन्नी और मैं, अल मुस्लिमीन मुसलमानों में से हूँ। बहुत खूबसूरत आयत नंबर 15 है, इसका बा मुहावरा तर्जुमा है, और हमने इंसान को अपने वालदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, इसकी माँ ने इसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, इसका पेट में रहना और दूध छोड़ना 2.5 बरस में होता है, यहाँ तक कि जब वो खूब जवान होता है और 40 बरस को पहुंच जाता है तो कहता है, ए मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह कर दे, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फरमाबरदारों में हूँ, आमीन। बहुत खूबसूरत आयत नंबर 15 में दुआ है, और इस आयत से ये साबित होता है कि अगरचे औलाद को माँ बाप दोनों की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन माँ का हक ज्यादा है, क्योंकि माँ औलाद के लिए ज्यादा तकलीफें उठाती है। और ये बात इस हदीस से साबित होती है जो मुस्लिम और बुखारी में आती है कि एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसका हक खिदमत मुझ पर ज्यादा है, फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा इसके बाद कि सबसे ज्यादा हक मेरी खिदमत का किसका है, तो फरमाया तेरी माँ का। पूछा इसके बाद कौन, फिर फरमाया तेरी माँ का। पूछा इसके बाद कौन, तो फरमाया तेरे बाप का। यानी कि 3 दफा माँ का और चौथी दफा कहा बाप का। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ठीक ठीक इस आयत की तर्जुमानी करता है, क्योंकि इसमें भी माँ के तहरे हक की तरफ इशारा किया गया है कि इसकी माँ ने इसे मुशक्कत उठा के पेट में रखा, नंबर 1। नंबर 2, मुशक्कत उठाकर इसको जना। नंबर 3, उसको हमल और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गए। ये तो इन शॉर्ट एक जल्दी से मैंने बताया। अब इस आयत में पहले एक दफा माँ बाप दोनों से बेहतर सलूक का हुक्म दिया गया, फिर 3 बार सिर्फ माँ की खुसूसी खिदमत का जिक्र फरमाया गया। और आप ये देखें कि
اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کتنی حکمت بھری ہیں، اور اس میں جو 3 سٹیجز آپ بیان کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ میں سب سے بڑی بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ میں ایک صفت ہے تخلیق کرنے کی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رحم، وہ یوٹرس ایک عورت کی باڈی کے اندر رکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت نوازش ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں تو آپ کا پھر اس پہ زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے. یعنی کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے دی، ایک رحم عطا کر کے، اور تخلیق کا مادہ دے کے، کہ عورت کے باڈی کی جو شیپ ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کے جو 3 حق یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کے پیٹ میں رکھا. تو کتنی بڑی بات ہے. آپ پوری دنیا کی ہسٹری میں سے دیکھ لیں کہ تخلیق کا مادہ ایک عورت کے اندر ہی ہے، اور کس طرح وہ 9 ماہ ڈپینڈنگ ہر ایک کی جو پریگنینسی ہے، کس طرح اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے اور اپنے ریگولر کام بھی کرتی ہے، پھر مشقت اٹھا کر اس کو جنا. اور یہ تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ کتنی، کون بتائے گا کتنی ہڈیاں ٹوٹیں. جو لیبر پین کو ایکویلنس بتائی گئی ہے، میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ اتنی درد ہوتی ہے لیبر پین کی جتنی اتنی آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں. میرے ذہن سے ایگزیکٹلی وہ فگر نکل گیا. یعنی کہ اتنی شدید لیبر پین کے ساتھ ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. نمبر 3، انسان کا جو بچہ ہے سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اور کئی سال تک ڈپینڈنٹ رہتا ہے. اور یہ پوری کائنات میں سے صرف ایک انسان ہی کا بچہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ رہتا ہے. اکثر میں مثال دیتی ہوں کہ جراف کی. آپ دیکھتے ہیں کہ جراف از ویری ٹال، اور کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے ڈلیوری کرتا ہے. اور جب وہ کھڑے ہو کے ڈلیوری کرتا ہے تو جب بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو باقاعدہ کک کرتا ہے کہ کم آن گیٹ اپ. اور آپ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ود ان 1 or 2 days وہ اپنا چلنا آن دیئر اون کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا بچہ ایسا ہے کہ اس کو کم از کم بھی دیکھے جائیں تو 2 سال 3 سال، اور آگے تو حد ہی نہیں ہے. ماں کی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے خیال رکھنے کی اپنے بچوں کی، کہ وہ ڈیتھ بیڈ پر بھی ہوگی، اس کی اولاد اس کو جتنی مرضی تنگ بھی کرے گی، اس کی منہ سے صرف اپنی اولاد کے لیے دعائیں دعائیں اور صرف دعائیں نکلتی ہیں. اور وہ کس طرح، یہ جو 3rd اسٹیج کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں اس کو 30 ماہ لگ جاتے ہیں. یعنی کہ کس طرح اس کو فیڈ کرتی ہے، اس کو خیال رکھتی ہے، اس کے پیمپرس چینج کرتی ہے، اس کی ہر چیز کا نیڈ کا خیال کرتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اسے ممتاز کر دیتی ہیں. تو اسی لیے یہ جو میں نے ایک حدیث کوٹ کی کہ جب کسی شخص نے پوچھا کہ میرے بہتر سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 3 بار کہا کہ تمہاری ماں، اور 4تھی دفعہ کہا گیا تمہارا باپ. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضاعت کی پوری مدت 2 سال ہے. البتہ اگر والدین کسی ضرورت کے تحت اس مدت میں کمی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں بتایا گیا کہ ماں کو دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے. اور اس مقام پہ فرمایا گیا کہ حمل اور رضاعت کی مدت 30 ماہ ہے. اور ان سب آیات کو سامنے رکھ کے کچھ جو ہمیں مسائل پتہ چلتے ہیں، اس میں نمبر 1 یہ پتہ چلتا ہے کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. اس میں کمی ہو سکتی ہے، زیادتی نہیں. لہٰذا اگر کسی نے 2 سال سے زیادہ عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس پر احکام رضاعت کا اطلاق نہ ہوگا، یعنی کہ وہ احکام جن کا نکاح سے تعلق ہے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے. 6 ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل کیس ہو جاتا ہے. اور زیادہ واضح الفاظ میں وہ لڑکا جو ہے اس کا وراثت سے کچھ تعلق نہیں ہوگا اور بچے کی ماں کو زنا کی حد پڑ سکتی ہے. اور میڈیکل ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت جو ہے 28 ہفتے قرار دی گئی ہے. اگر یہ تحقیق صحیح ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے اس مسئلے کے ہر 2 پہلوؤں سے نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر اس مدت میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے 6 ماہ کی مدت قرار دی گئی. اور 6 ماہ کے بعد پیدا ہو تو والد یا عورت کا خاوند اس کے نسب سے انکار کرنے کا مجاز نہ ہوگا. تیسری بات جو میں سمجھ آتی ہے کہ رضاعت کی بہتر صورت یہ ہے کہ اگر بچہ 6 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے تو رضاعت کی مدت پورے 2 سال یا 24 ماہ قرار دی جاتی ہے.
اور اگر 7 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے تو 23 ماہ، 8 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے تو 22 ماہ، اور 9 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے تو 21 ماہ قرار دی گئی ہے۔ اور ایک اور جو چوتھی پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ مدت کا شمار قمری مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے، شمسی مہینوں سے نہیں، یعنی کہ ہماری جتنی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم سب لیونر کیلنڈر کو، یعنی کہ قمری مہینے کو فالو کرتے ہیں، ہم شمسی مہینے کو، سولر والے کو نہیں فالو کرتے۔ پھر یہ تو ہمارے ہو گیا ماں کی اہمیت کا، اور ماں کی اہمیت پہ اگر ہم بات کریں تو بے انتہا احادیث ہیں اس میں ماں کو، ماں کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے جنت قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت بہت خوبصورت ایک دعا آ جاتی ہے کہ اگرچہ انسان کی جسمانی قوت اور طاقت 40 سال سے پہلے ہی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہوتی ہے، تاہم اس میں عقل کی پختگی 40 سال تک لے آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں یا اس کے بعد عطا کی جاتی ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس رول سے ایگزمپٹڈ ہیں، جیسے آپ کی اور بھی بہت سی اعجازی حیثیتیں ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو نبوت 30 سال کی عمر میں عطا ہوئی، اور 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ اور یہ انسان کی عقل کی پختگی کی دلیل ہے کہ اسے اپنے پروردگار کے اور اپنے والدین کے احسانات کا احساس ہونے لگتا ہے، جس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کے لیے وہ اللہ سے توفیق طلب کرتا ہے، اور عملی طور پہ اللہ کا شکر یوں ادا کرتا ہے اور اس کی توفیق چاہتا ہے کہ جو اللہ کو پسند رہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی اعمال پسند ہیں جو خالصتاً اس کی رضامندی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور شریعت کی پابندیوں یعنی کہ اسوہ رسول کے مطابق ہوں، اور اس میں ریا کا، دکھاوے کا شائبہ بھی نہ ہو، اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس کے عمل کو برباد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خصوصی احسان یہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر ہی ایسے خوش قسمت ہیں جو خود بھی مسلمان، ان کے والدین بھی مسلمان، اور اولاد بھی مسلمان تھی، اور ان سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا، اور صحابہ میں یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں۔ اب ہم ذرا دعا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو کمال قدرت آشدہ ہو کے زمانے سے مراد جوانی ہے، بعد میں 18 سال، اور حتیٰ کہ یہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یہ آپ کی اس جوانی کی سٹیج بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے جیسے میں نے بھی مینشن کیا کہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز آ گیا، اور کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد یہ جو دعا ہے ہمیں اکثر کرنی چاہیے، اور یہ شکر گزاری کی دعا ہے اور بہترین دعا ہے، اور خاص طور پہ جو شخص 40 سال کا ہو جائے اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی، اور جو لوگ بھی اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کو کثرت سے دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ نعمتوں پہ شکر نعمتوں کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے، نہ صرف اپنی نعمتوں پہ بلکہ والدین پہ ہونے والی نعمتوں، انعامات اور احسانات پر بھی، اور یہ کہ میں ایسے اچھے کام کروں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور جہاں تک اچھے کاموں کا سوال ہے تو ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سب سے اچھا ہے، لیکن اصل میں اچھا وہ ہے اور اللہ کے ہاں مقبول وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ آپ دیکھیں نا، جیسے ہم جیسے لیڈیز تو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی، آپ کی صفائی والی آتی ہے، جب وہ کام کرتی ہے تو آپ کو کام پسند نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ برتن دھو دو، لیکن آپ کو برتن آپ کی لیول کے دھلے بھی نہیں لگتے تو پھر آپ خود دھونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی لیے ہم دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو پسند آئے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم نیکی کے بہت سے کام ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو پھر ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور اس دعا کو لازماً اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ کوششیں کسی نتیجے پہ پہنچے، میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے، کیونکہ انسان کی اپنی نیکیاں بھی اس وقت تک فائدہ دیتی ہیں جب تک کہ اس کی اولاد اس کے راستے پہ نہ ہو، خصوصاً یہ کہ جب انسان کوشش نہ کرا ہو۔ ہاں اگر کوشش کرے تو اور بات ہے، ورنہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو خود بہت نیک ہوگا لیکن اس کا نامہ اعمال صفا ہو چکا ہوگا، اور وہ حیران ہوگا کہ میری نیکیاں کہاں گئیں، میں نے تو بہت کچھ کیا تھا۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد تمہاری نیکیاں کھا گئی، کیونکہ بعد اوقات انسان اپنی نیکی میں لگا رہتا ہے اور اولاد کی طرف غفلت اختیار کرتا ہے، کیونکہ کچھ فرائض والدین کے
اولاد کے لیے ایسے ہیں کہ اگر ان میں غفلت ہو اور اولاد غلط کام کر جائے تو اس کی ذمہ داری بھی ماں باپ پہ پڑ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ شادی کے قابل عمر اور ماں باپ بغیر وجہ اس کی شادی کو ڈیلے کریں اور اولاد کسی غلط کام میں انوالو ہو جائے تو وہ گناہ ماں باپ پہ لکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اپنی دعاؤں میں ایک طرف والدین کا ذکر ہے، یہ ایک جامعہ دعا ہے۔ اس دعا کو اگر ہم دیکھیں جس میں ایک طرف والدین کا ذکر ہے، دوسری طرف اولاد کا ذکر ہے، اور بیچ میں اپنا ذکر ہے کہ بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب اس دعا کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں وہ اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اللہ کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتا کلتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین آمین۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے۔ میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقوی دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ آمین۔ بہت خوبصورت دعا ہے، بہت ڈیٹیل ہے اس کی۔ امید ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے جس میں آپ کی پوری فیملی کی دعا جاتی ہے، والدین، یو یور سیلف، اور ہماری اولاد بھی۔ اور اللہ سے اسی دعا کے وسیلے سے مزید اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرا لے جس سے اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔